बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम बदकिस्मती से कुछ चंद चीज़ें हैं जिनमें हम बड़े खुद कफील हैं, जिनमें एक अलमिये हैं, यानी पाकिस्तानी कौम के पास अलमियों की कमी नहीं है। सियासी अलमिये, इंसाफ के अलमिये, कानून के अलमिये, मुआशी अलमिये, सैलाबी अलमिये, ज़लज़ले के अलमिये, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अलमिये हैं और इनमें से बेशतर हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। अब पाकिस्तान का एक और अलमिया है और मैं समझता हूँ कि बुनियादी जड़ है तमाम पाकिस्तान में जितने भी इस वक्त मसाइल हैं, इसकी बुनियादी एक जड़ है, एक बुनियादी वजह है। वो क्या है? पाकिस्तान में कानून की अमलदारी का ना होना, आइन पर अमल दरामद ना करना, पाकिस्तान में यकसां इंसाफ की अदम दस्तयाबी, पाकिस्तान में इंसाफ का बिक जाना, कानून का झुक जाना, अमीर के लिए और स्टैंडर्ड्स मेयार, गरीब के लिए और स्टैंडर्ड्स और मेयार, ताकतवर के सामने सरनिगूं हो जाना। पाकिस्तान में अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? हमारी बदकिस्मती है, थंबनेल पे आपने देखा है कि पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया, जिसे हम अदालत उज़्मा, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो तनाज़ात का शिकार है। उस अदालत के चीफ जस्टिस साहब मुतनाज़ा बन चुके हैं, जो आपकी और मेरी और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करने का इख्तियार रखते हैं, जो किसी शख्स की ज़िंदगी ख़त्म करने का इख्तियार रखते हैं। कत्ल का मुजरम है, एक दस्तखत फांसी, उम्र कैद, एक दस्तखत से सिटिंग वजीर आज़म नाअहल, एक दस्तखत से सिटिंग वजीर आज़म को सजा सुना दी गई। ये लेकिन वही इदारा हमारे लिए इंतहाई काबिल एक आखिरी उम्मीद होती है किसी भी शख्स के लिए इंसाफ के हसूल के लिए, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम। अब बहुत से लोग, मैं उनसे इत्तफाक करता हूं जब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसको फेडरल कोर्ट कहना चाहिए। जिस तरह फेडरल शरीयत कोर्ट है, दिस शुड बी रीनेम्ड एज फेडरल कोर्ट, फेडरेशन की कोर्ट है। पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, लेकिन उनको साथ साथ हम कहते हैं अदालत आलिया। सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं अदालत उज़्मा। वैसे भी ये आलिया और उज़्मा ख़वातीन के नाम है। मैं ख़वातीन की तकरीर में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन इसको फेडरल कोर्ट कहना चाहिए। अब मैं ये जो ताज़ा जो तनाज़ा सामने आया, वाज़े तौर पर यह लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जज साहिबान की, मुअज़्ज़ज़ तरीन जज साहिबान की जो तादाद है वो 12 है। और ख़बरें ये हैं, इतलात ये हैं, तज्ज़ियाकार रिपोर्टर्स हमें रोज़ाना की बुनियाद पर यह बताते हैं कि जनाब 8 जज साहिबान एक तरफ हैं, 4 जज साहिबान का ग्रुप अलग है। कितनी तकलीफ होती है हम जैसे कानून की पासदारी करने वाले लोगों को जब वो ये सुनते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में ये खुशाब ग्रुप है, ये सरगोदा ग्रुप है, ये लाहौर ग्रुप है, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप है, ये हम ख्याल ग्रुप है, और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ये इमरानडू ग्रुप है। पहले आपने इससे पहले कभी ये सुना? अब मामला कहाँ से, आगाज़ इसका कहाँ से होता है? आगाज़ उस वक्त होता है कि जब इस मुल्क में पहला मार्शल लॉ या आमिर ने अपने इख्तियार में हुकूमत ली, तो उस वक्त की असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन इसी अदालत उज़्मा में गए, लेकिन नज़रिया ज़रूरत के तहत उसको जायज़ करार दिया गया। यहाँ से तमाम खराबी और बर्बादी का आगाज़
ہوتا ہے۔ اس وقت اگر یہ بند باندھ دیا جاتا کہ نہیں، تو ہم دیکھتے آج ملک میں کس طرح بھارت ساتھ ہمارے آزاد ہوا تھا۔ کبھی سنا ہے وہاں پہ مارشل لا لگا ہو؟ ایون کسی ریاست میں مارشل لا لگا، کوئی سوچ نہیں سکتا، لیکن ہماری عدلیہ نے ہمیشہ اس طرح کا کردار ادا کیا۔ نصرت بھٹو کیس لے لیں، اس کے بعد وہ ظفر علی شاہ کا کیس لے لیں، اور بہت سے کیسز ہیں، معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ کا اسی طرح کا کردار ہے۔ ہر طاقتور کے سامنے نظریں اور سر جھکا دیا گیا۔ پی سی او کے تحت حلف لیے گئے، نہیں لیے گئے۔ یہی اسی سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان تھے، انہی ہائی کورٹس کے جج صاحبان تھے جنہوں نے آئین کو چھوڑ دیا، ایک شخص کی وفاداری کا حلف لیا، ملک کے آئین کو، متفقہ آئین کو روندا گیا۔ اس میں سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ آمر کو اجازت دی، ڈکٹیٹر کو اجازت دی کہ آپ اس میں اپنی مرضی کی ترامیم کر لیں، ایک ترمیم نے کئی ترمیم، اور اس نے کی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اسی سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ معزز جج صاحبان اپنے ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف خطوط لکھ رہے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میرا خیال ہے یہ جو گزشتہ رات جو خط سامنے آیا یہ چوتھا خط ہے، جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ جناب سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب اب غیر جانبدار نہیں رہے، وہ غصے میں باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں جو عدالت کے اندر ہونی چاہیے وہ عام تقریبات میں کرتے ہیں۔ اور جو جوڈیشل کمیشن کی جو کارروائی ہے اس کو، اب یہ معاملہ کہاں سے شروع تو بہت پہلے سے ہے، اب یہ جو تازہ جو قضیہ کہہ لیں، تنازع کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ 2-3 روز پہلے ہمارے عدالتی جو ہمارا نظام ہے سپریم کورٹ کا، یہ ایک عدالتی سال ہوتا ہے، وہ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد ستمبر کے پہلے ہفتے میں شروع، وہ جب سال شروع ہوا تو اس کے آغاز پر ایک ریفرنس ہوتا ہے جس میں معزز سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان بشمول چیف جسٹس صاحبان کے یہ بیٹھتے ہیں، سینئر وکلاء ہوتے ہیں، اس میں وکلاء تنظیموں کے عہدیدار ہوتے ہیں، اس میں خطاب کیے جاتے ہیں۔ اپنے خطاب میں غیر ضروری طور پر، اور یہ جو 2 جج صاحبان ہیں، جسٹس قاضی عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود، انہوں نے اس خط میں اس کا ذکر کیا کہ غیر ضروری طور پر چیف جسٹس صاحب نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جو کہ ایک ملک کے وکلاء کا ایک منتخب بہت بڑا ادارہ ہے۔ اب ظاہر ہے یہ وکلاء جو ہوتے ہیں ان کی سیاسی نظریات ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی وابستگی ہو سکتی ہے، تعلق ہو سکتا ہے، لائکس اینڈ ڈس لائکس ہو سکتی ہیں، واضح طور پر یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ ایک آسمہ جہانگیر گروپ ہے، دوسرا حامد خان گروپ ہے، نام آپ ان کو جو بھی دے دیں، کبھی ایک کا عہدیدار بن جاتا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا، کبھی دوسرے گروپ کا۔ اب ان کی اپنی اپنی سیاسی وابستگیاں، تو اس کو کہہ دیا کہ جی آپ بائسڈ ہیں، یعنی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، یعنی جانبدار ہے، متعصب ہے۔ متعصب تو میرا خیال ہے نہیں کہنا چاہیے، لیکن بائسڈ، جانبدار، آپ جانبداری سے کام لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ جو مشہور کیس ہے جس میں وہ 63A والا جو معاملہ ہے وہ منحرف ارکان کا، اس میں اپنی صفائیاں دینی شروع کر دی کہ جو حکومت کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، حکومت نے جو کہا کہ جی فل کورٹ بنائیں تو وہ قانون کے آئین کے مطابق نہیں۔ بھائی آپ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا، اب آپ وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو خود چارج شیٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور پھر کہ حکومت کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اس لیے جوڈیشل کمیشن کا جب اجلاس ہوا تو اس میں جو 2 حکومتی ووٹ تھے وہ ہمارے خلاف پڑے، یعنی ایک اٹارنی جنرل کا اور ایک وزیر قانون کا، باقی وزیر قانون کا 2 ووٹ ہوتے ہیں۔ وہ جو 5 جج صاحبان اپنی مرضی کے لانا چاہتے تھے چیف جسٹس صاحب، وہ باقی جو 9 اس کے جوڈیشل کمیشن کے جو ارکان ہوتے ہیں، تو اس میں سے ظاہر ہے 5 ووٹ ان کے خلاف چلے گئے اور 4 ووٹ ان کے حق میں آئے۔ ایک
چیف جسٹس صاحب کا اپنا ووٹ تھا، 2 ان کے ساتھی ججز کا ووٹ تھا، اگر میں نام نہیں بھول رہا تو ایک شاید جسٹس اعجاز الاحسن تھے، اور ایک اور جج صاحب تھے جو میرا خیال ہے اب ریٹائر ہو گئے ہیں، جسٹس سجاد علی شاہ یا اس طرح کوئی نام یہ ہونے والے، اور ایک سرمد جلال عثمانی۔ اب اندازہ کیجئے کہ یہ بات کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی جج صاحب کی نعوذ باللہ اللہ معاف کرے خدا نخواستہ، نعوذ باللہ تو نہیں، خدا نخواستہ میں ان کی تضحیق یا توہین نہیں کر رہا، یہ تو ان کے ساتھی جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جناب 5 لوگوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا، آپ کے جو نامنیز تھے ان کو مسترد کر دیا، اس کے یہ اور آپ الزام اب لگا رہے ہیں کہ جناب حکومت ناراض تھی، حکومت ناراض ہوئی ہوگی، ظاہر آپ نے حکومت کے خلاف فیصلہ کیا، جو آپ کے قانونی اختیار میں تھا آپ نے کیا، جو حکومت کے قانونی اختیار میں تھا وہ حکومت نے کیا۔ یہ حکومت کے پاس آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں جس جج کے حق میں ووٹ دے نہ دے تو نہ دے، حکومت کے 2 نمائندے ہوتے ہیں۔ اب بات یہی ختم نہیں ہوتی، اس پر انہوں نے کہا کہ جی اس طرح آپ اپنے آپ کو متنازع بنا رہے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ یہ دونوں جج صاحبان نے اس طرح کا خط لکھا ہو۔ اب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اس بات کا کریڈٹ لیا کہ دیکھیں جی میرے دور میں، یعنی ان کے دور جب وہ چیف جسٹس تھے، یا 1 یا 2 سال، انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز جو 54,000 تھے اب 50,000 ہو گئے، 4,000 کیسز ہم نے نپٹائے ہیں۔ اب دیگر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں یہ 5 اسامیاں خالی ہیں، اگر یہ 5 ججز بھی تعینات ہو جاتے تو 500,000 کیسز مزید نپٹائے جا سکتے تھے۔ اور میں آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کا میں بڑی دیانتداری کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، مجھے سپریم کورٹ کے زیادہ سے زیادہ 8 ججز کے نام آتے ہوں گے، جبکہ اس وقت بھی ان کی تعداد 12 ہے۔ جب 17 ہو جائے گی تو پھر مجھے مزید ججز کے نام نہیں آتے ہوں گے۔ مجھے جن ججز کے نام آتے ہیں، جن جو زیادہ تر سپریم کورٹ کے جج صاحبان جن بینچز میں ہوتے ہیں، ایک تو چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس جناب عمر عطا بنیال صاحب ہیں، جسٹس جناب اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، جسٹس منیر اختر صاحب ہیں، ایک میاں مظہر عالم خیل صاحب ہیں، اور باقی اعجاز الاحسن صاحب کا تو میں نے نام لے لیا، اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ ہیں، سردار طارق مسعود ہیں، باقی جو 4 جج صاحبان ہیں میرا خیال ہے ان کا نام اور کسی کو نہیں آتا۔ تو یہ صورتحال یہ ہے، میں یہ ذکر تفصیل سے کرنے کا مقصد یہ ہے، اب سپریم کورٹ بھی تقسیم ہو چکی ہے۔ کسی بھی سپریم کورٹ کے کسی بھی چیف جسٹس صاحب جو کہ سٹنگ چیف جسٹس ہوں، ان کا کام یہ ہوتا ہے اگر سپریم کورٹ کے اندر کوئی بھی انتظامی قسم کے کوئی معاملات ہیں ان کو ادھر ہی نپٹا دیا جائے۔ یا سپریم کورٹ پر جب باہر تبصرے ہوں گے، تبصرے باہر اسی وقت ہوں گے جب سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب خود اس طرح کی تقاریب میں اس طرح کی باتیں کریں گے، پھر ان کے ساتھی ججز جب خط لکھیں گے اور وہ خط پبلک ہو جائیں گے، میڈیا پر آئیں گے، پھر میرے جیسے آپ جیسے لوگ اس پر تبصرہ کریں گے، جو کہ ان کا بنیادی حق ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا ہے دنیا کے کسی ملک کے سپریم کورٹ میں اس طرح کے تنازعات نے جنم لیا ہو؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ججز کے اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتے ہیں، وہ ڈائسنٹنگ نوٹس لکھتے ہیں، فیصلے ضروری نہیں ہمیشہ اکثریت سے ہوں، بعض کا اتفاق رائے سے سارے فیصلے نہیں ہوتے۔ ابھی حال ہی میں ایک فیصلہ ہوا تھا، وہ 2 تھے، 2 ججز نے اس پر اختلافی نوٹ لکھا جو ریٹائر ہو گئے، اور 3 ججز نے، وہ ہوتا ہے، کرنا چاہیے سارے ایک چیز پر لیکن اپنی عدلیہ عدالتی جان جو ہے وہ آپ اگر پبلک میں اور میڈیا میں اور ٹکرز اور اس کے ذریعے، یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے معاملات کو سپریم کورٹ کو خود تمام معزز جج صاحبان کو خود مل بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنا چاہیے، اور قطعاً اس بات کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا تاثر پبلک میں نہیں جانا چاہیے، جرنلسٹ میں نہیں جانا چاہیے، میڈیا میں نہیں جانا چاہیے کہ کوئی بھی جج، سپریم کورٹ کا کوئی بھی چیف جسٹس
اپنی مرضی کے اپنے منظور نظر یا اپنے منظور نظر جو وکلا کے چیمبرز ہوتے ہیں وہاں سے ججوں کو وہ تعینات کرنا چاہتے ہیں. مطلب یا اب میں کیسے کروں، ہائی کورٹ کا جج تو وہ وکیلوں میں سے بنتا ہے نا، لیکن جو سپریم کورٹ کا جج ہے وہ عام طور پر جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جو سینئر ترین جج ہوتے ہیں یا چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کو تعینات کیا جاتا ہے. لیکن جب یہ تاثر ملے کہ جی 5ویں اور 6 نمبر کے جج صاحبان کو چیف جسٹس کو چھوڑ کے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو چھوڑ کے 5ویں اور 4تھے 5ویں 6 نمبر کے جج کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جا رہا ہے تو اس جج پہ کیا گزرے گی سینئرٹی کے حوالے سے. اب معاملہ ایسا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ دس از اے سیویئر چارج اینڈ ایلیگیشن اگینسٹ دی چیف جسٹس، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان بائی his own senior most brother judges of the same Supreme Court, one of them who happens to be Mr. Justice, Honorable Mr. Justice Qazi Faiz Isa, who will be the Chief Justice of Pakistan in September or October next year. تو کیا اس الزام کو کوئی جانے دے گا؟ کل کو کوئی تھوڑے اس طرح کے ٹاؤٹ پھرتے ہیں، کوئی دماغ پھیرا، کوئی جلا ہوا، وہ جا کے اپلیکیشن ٹھوک دیتا ہے کہ جناب یہ چیف جسٹس متنازع ہیں، جوڈیشل کمیشن ان کے خلاف فیصلہ کرے، کارروائی کرے. ماضی میں ہوا ہے لیکن وہ ریفرنس پر ہوا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرا جہاں تک قانونی سمجھ بوجھ ہے، کوئی بھی شخص، ایون میں جا کر درخواست دے سکتا ہوں کہ جناب یہ کوئی بھی جج، میں اے بی سی ڈی کسی کا نام نہیں لیتا کہ جی یہ جج صاحب جو ہے ان کا کانڈکٹ ٹھیک نہیں ہے، متنازع ہیں، یہ پبلک مقامات پر متنازع یا بیان دیتے ہیں اور واضح طور پر ان کی باتوں سے سیاسی وابستگی کی جھلک نظر آتی ہے، اب یہ انصاف دینے کے قابل نہیں ہے، لائق نہیں ہے یا جو بھی، تو کیا ہوگا؟ بے شک درخواست مسترد ہو جائے، ہفتہ 10 دن اس پر بحث تو ہوگی، بے شک میرے ساتھ جو سلوک ہوگا بعد میں وہ مجھے ہی بھگتنا پڑے گا، لیکن ایک ایشو تو بن جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے، تمام لوگوں کو برداشت سے کام لینا چاہیے کہ اگر ہماری سپریم کورٹ بھی متنازع ہو گئی تو ریٹائرمنٹ کے بعد جس طرح دوسرے جج صاحبان پبلک کو فیس نہیں کر سکتے تو ایسا نہ ہو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا موجودہ جج صاحبان کو کرنا پڑے. اللہ کرے وہ دن نہ آئے، میری تو دعا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ لوگ اگر ڈر سے عزت کریں وہ عزت نہیں ہوتی. عزت وہ ہوتی ہے جو لوگ دل سے آپ کی کریں، اور دل سے عزت تب ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے دلوں میں بسیں اور اپنی عزت کروانا جانیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.